मैं अभी रास्ते में ही हाफ़िज़ साहब से बात कर रहा था कि मैं कह रहा था कि देखें उलमाए इकराम को भी ना आपस में छोटे-छोटे इख्तिलाफ़ात छोड़ देने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ हमने एक गैप पैदा कर दी है, वो ये है कि मिस्टर और मुल्ला का। अब जो मिस्टर ये समझता है, जिस तबके से मैं हूँ, वो समझता है कि मौलवी बहुत तंग नज़र है। वो उसके पास चले गए ना तो बस अ, बहुत सख्ती हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। और मौलाना हज़रात की, क्योंकि मैं तो दोनों शोबे से टच रहा हूँ, वो ये समझते हैं कि जो मिस्टर है ना, वो जहन्नम के कोने पे पहुँच चुका है, बस वो उसको वो पक्का जहन्नमी। ये बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया, ठीक है? और हमारा जो इस वक़्त सिस्टम चल रहा है ना, हमारा सिस्टम इस तरह है कि आज हम रोते हैं जी कि फलाँ ने हमारे खिलाफ़ ये फ़ैसला कर दिया, फलाँ ने हमारे बारे में ये कह दिया, फलाँ ने मस्जिद गिराने का ऐलान कर दिया। तो आप लोग इस शोबे में क्यों नहीं आते कि जहाँ हम दीन का काम करें, वहाँ पे इस तरह के डिपार्टमेंट में भी हम लोग जाएँ, शामिल हों, ताकि ये लोग हमारे साथ ज़ुल्म ना कर सकें। आज मैंने एक फैसल मस्जिद की ऊपर रिट की है, बहुत सारे लोग, अगर पता नहीं किसी की नज़र से गुज़री होगी या नहीं होगी, मीडिया ने भी बहुत उसको उठाया है। एक रिट पिटीशन मैंने फैसल मस्जिद के हवाले से की है, जो कि बहुत सारे उलमाए इकराम ने मुझे बोला कि नुमान साहब, आप फैसल मस्जिद है, अल्लाह का घर है और मस्जिद का बहुत बड़ा एहतराम है, और आप ज़रा मस्जिद की तरफ जाएँ तो हम हालात दिखाते हैं। वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे ख़वातीन, एक तो बेपर्दगी है ना, उसको तो छोड़ दें, वो तो आज इस्लामाबाद के बाहर निकलें तो हर जगह है। मस्जिद के अंदर रक़्स हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं, ठीक है? मैंने वीडियोज़ भी अपने वो चैनल पे लगाई हुई हैं, अगर कोई देखना चाहे, नुमान खान जदून एडीबी एडवोकेट के नाम से वो चैनल है। मस्जिद के अंदर रक़्स हो रहे हैं, शादियों करते हैं आके, वो पता है क्या बयान कर रहे हैं आके? वो मस्जिद में निकाह करना तो सुन्नत है। औरत का तो नहीं है ना, वो मर्द उधर बैठ के आके करता है, औरत आके उधर जी डांस कर रहे हैं, उधर आके गले मिल रहे हैं, ये कौन-सा? ये तो हमें किसी किसी मौलाना हज़रात ने नहीं बताया कि इस तरह औरत मस्जिद में जाए और निकाह हो रहा है, और निकाह में वो हालत बनी हुई है, उनके लिबास देखें, उनके कपड़े देखें। फिर वहाँ पे देखा कि जितना भी इस्लामाबाद का या पाकिस्तान भर का जो वेला तबका है ना, वो मस्जिद के में जाके बैठ जाता है। वो ख़वातीन और वो मर्द, उनके जोड़े वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो नाज़ेबा हरकत कर रहे हैं कि बंदा वहाँ पे पास बैठा हुआ भी शर्माता है। और ये लोग कौन लोग हैं? अब इन लोगों से ना करीब जाके आप बात करेंगे, वो कहेंगे तुम कौन हो? तुम जानते हो मैं फलाँ सेनेटर का फलाँ लगता हूँ, तुम जानते हो मैं फलाँ एसी-डीसी का फलाँ हूँ, ठीक है? उस हवाले से मैंने, बहुत सारे दोस्त जज़्बात में थे, कह रहे थे जी कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं। मैंने कहा देखें, ऊपर से सिस्टम सारा उनके कंट्रोल में है, ठीक है? आप आज ज़रा-सी हरकत करेंगे, ज़रा-सा आप उनके खिलाफ़ जाएँगे, कल आपके ऊपर जी, वो जी मौलवी तंग नज़र था या फलाँ ने वरगला के, वो एफ़आईआरें हो जाएँगी आप लोगों के ऊपर, और ये हालत हो जाएगी। उसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने डीसी इस्लामाबाद को अप्रोच किया जाके, उसके बाद मैंने जो मज़हबी अमूर के जो मिनिस्टर है, उनके पास मैं गया हूँ, चेयरमैन सीडीए के पास गया हूँ, आईजी इस्लामाबाद के पास गया हूँ। उसके बाद हमने तमाम फैसल मस्जिद जो इंचार्ज हैं, उनके पास हम लोग गए हैं। तमाम को हमने, मैं काफ़ी अरसे से उनको ये बताता रहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है। या तो इस चीज़ को मस्जिद ना बोलो कि अल्लाह का घर है, मस्जिद है, फिर तुम लोग इस तरह की हरकत किस तरह करवा रहे हो? तो बहुत सारे लोगों ने बोला जी कि हम मुलाज़मत कर रहे हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ कि ऐसी मुलाज़मत पे हज़ार बार लानत हो, कि जिसके ऊपर तुम लोग काम ना कर सको और अल्लाह के घर में बैठे हो। बहुत सारे आप तनख्वाहें भी ले रहे हो, और तनख्वाहें भी माशाल्लाह 3-3 लाख, साढ़े 3-3 लाख उन लोगों की तनख्वाहें हैं जिनके अंडर ये सेटअप है सारा। उसके बाद बड़ी मुश्किल से, कुछ अल्लाह वाले लोग होते हैं हर डिपार्टमेंट में, बड़ी मुश्किल से मेरा केस ही नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से वो केस बना के, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है। अभी तो 3 तारीखें गुज़री हैं, और 15 तारीख उसकी, फिर अभी जो आने वाली तारीख है उसके ऊपर, कि अल्लाह करे इसके ऊपर ऐसा कानून साज़ी हो कि ये काम मस्जिद के हवाले से रुक जाए। देखें ना, अब हर शोबे में ये हालात हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे भी देखना चाहिए ना। और बहुत सारी चीज़ें
جو ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں یا ہمارے بس میں ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر، میری کوشش ہوتی ہے، حمزہ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ ہم اس چیز کو روکیں، عدالتوں میں بھی ہم جاتے ہیں، اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے ہم لوگوں نے مل کے آپس میں کرنی ہے. میں دیکھیں نا، جو مسٹر اسٹیپ والے لوگ ہیں نا، وہ بھی دین سے دور نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ان کے ساتھ نا ایک گھنٹہ لگائیں گے نا، تو وہ بھی فوری آ جائیں گے، دل جو ہے نا نرم ہو جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ دیکھیں نا، اب حمزہ آیا نا اس فیلڈ میں، اب حمزہ نے مدرسہ بھی پڑھا ہوا تھا، اب اس شعبے میں وہ آیا ہے، کل وہ اس شعبے میں آئے گا، یہاں سے وہ تربیت لے کر گئے، انشاءاللہ وہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تربیت آپ کی اچھی ہے نا، تو آپ کبھی غلط کام نہیں کریں گے. دیکھیں، وکالت کا ایک کنسیپٹ ہے، یا جوڈیشری کا، اس کے بعد دو راستے ہیں آپ کے پاس، دونوں راستے میں آپ اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. پہلا راستہ دیکھیں، آپ غلط کا ساتھ نہ دیں. انسان کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے، میں وکیل ہوں، مجھے پتہ ہے، میرے پاس جب 4 6 بندے آ کے بیٹھتے ہیں، 4 بندے بیٹھتے ہیں، انسان کی ایک چھٹی حص ہے. حافظ صاحب کو پتہ ہے، یہ میرے ساتھ اکثر ہوتے ہیں کہ مجھے چھٹی حص ہوتی ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، میں اس کو کہہ دیتا ہوں. ابھی راستے میں مجھے ایک بندے نے کال کی، کہتا ہے جی کہ وہ وکیل صاحب مسئلہ اس طرح کہ میں کسی بندے کی جگہ پہ گارنٹر ہوں، اور وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اگر تم سچ میں گارنٹر ہو تو پیسے اسے دو. ٹھیک ہے، یا پیسے دو، یا تمہارا راستہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے، قسط کر لو. میں تمہارا کیوں دفاع کروں جب تم کہہ رہے ہو کہ میں گارنٹر ہوں، مجھے آگے بتا رہے ہو میں گناہ گار، میں یہ کام کیا، میں ادھر جا کے یہ بتاؤں کہ تم گارنٹر نہیں؟ کیوں بتاؤں بھائی؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں. ہمیں اس شعبے میں، کوئی بھی شعبہ ہے، آج یہ میری ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو، کہ میں اپلوڈ بھی کروں گا ساتھ. آج اسلام آباد کے جو اے سی ڈی سی ہیں نا، اور بڑے بڑے، یہ مکمل لبرل لوگ، یہ عام بندے سے ہاتھ نہیں ملاتے. یہ بڑے تکبر اور بڑا ان کے اندر اکوڑا غرور ہے ان کے اندر. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ غلط تربیت یافتہ لوگ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آج دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر سے شراب کی بوتلیں اندر پڑی ہوتی ہیں، اٹھا کے آپ دیکھیں ان کے حالات دیکھیں جا کے. تو آج اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے صرف مسجد اور مدرسے کی خدمت کرنی ہے، تو یہ نظام حکومت، یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ کس طرح چلے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو کیوں گھسنے دیں؟ یہ اس ملک کے مالک ہیں، یہ منہ اٹھائیں گے، ہم نسل در نسل ان عام لوگ ان کے غلام رہیں گے؟ کیوں رہیں گے بھائی؟ دیندار لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے. کیا انہوں نے دین پڑھ لی ہے تو وہ محدود شعبے میں آ گئے؟ نہیں، وہ سرکاری افسر بھی بنے گا تو دین کی مطابق چلے گا انشاءاللہ. اگر وہ جج بنتا ہے نا، دیکھیں اگر ایماندار بندہ کہیں پہ بھی چلا جاتا ہے نا، لوگ آپ کو بڑی دعائیں دیں گے وہاں پہ. لوگ کہیں گے جی کہ فلانی چیز ایسے، کیونکہ آپ کی تربیت ایک اچھی جگہ سے ہوگی. ٹھیک ہے، اب ایک ماشاء اللہ، اللہ نے آپ کو حافظ بنایا ہے، عالم بنایا ہے، مفتی بنے ہیں، کیا آپ کی منزل وہاں پہ رک گئی ہے؟ نہیں. آپ آپ نے اور بھی دیکھیں نا، اب دیکھیں، میں اللہ مجھ سے کون کون سی خدمات لے سکتے ہیں. اللہ نے بہت ساری انسان کے اندر صلاحیتیں دی ہیں اس کو. ٹھیک ہے، پھر ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں اپنا کنٹرول دیتے ہیں، پھر ہم روڈوں پہ احتجاج کرتے ہیں جی فلاں آ گیا، فلاں وزیر داخلہ آ گیا جی. پھر وہ ہمارے جو ہے نا، جو صحابہ اکرام ہیں یا ہماری جو قابل عزت شخصیات ہیں، ان کے بارے میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، پھر ہمارے لوگ وہاں پہ روڈوں پہ جاتے ہیں، نقصان ہوتا ہے. الحمدللہ میں قانون کے حوالے سے آج، کیونکہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی پروگرام حمزہ نے بتایا تھا، تو میں ایک اشعار ان کے حوالے سے پڑھوں گا کہ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دواؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. ایک، کیونکہ قانون کا طالب علم ہوں، تو دین اتنا نہیں جانتا کہ میں آپ کو بیان کروں، مجھے شرم آتی ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو میرے لیے یہ مناسب بات نہیں کہ میں آپ کو کوئی بتاؤں، کیونکہ آپ لوگ ہمیں خود سکھانے والے ہیں. لیکن ایک چیز بتاؤں، 17 جنوری 2023 کو
پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا۔ وہ بل کیا تھا کہ جو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے اسی طرح جو اہل بیت ہمارے قابل احترام ہے ہمارے لیے، ان کی شان میں جو گستاخیاں کرتے ہیں جو لوگ، دیکھیں نا اب ہم اپنے ملک میں اور نقصان کریں گے۔ پہلے قتل عام تھوڑا ہو چکا ہے کہ سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ انسان کا جو جذبہ اپنی جان سے بھی آگے نکل جاتا ہے نا، وہ مذہبی جذبات ہے۔ اور یہ وہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ ہماری دین کی نسبت جڑی ہوئی، ان کی ہم گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں ایک مضبوط قانون سازی کرنی چاہیے، اور قانون سازی کے حوالے سے یہ بل بھی پیش ہوا وہاں پہ کہ اس بندے کی جو گستاخی کرے، یا کوئی مثال کے طور پہ وہ اشارے سے گستاخی کرتا ہے، وہ گستاخی لکھ کر کرتا ہے، وہ زبانی طور پہ کرتا ہے، مقدس شخصیات کی، یہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کے طرز عمل سے دین ہم تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ بل بدقسمتی سے قانون تو نہیں بن سکا، لیکن میرے بس میں ہوا نا، جہاں تک آواز پہنچی، کسی کی منت ترلا کرنا پڑا، کسی کے پاس کوئی ریٹ پٹیشن لگانی پڑی، اس کے اوپر جس طرح انہوں نے بتایا جی اس طرح کا گستاخیاں کرنے والے لوگوں کو عمر قید کی سزا ہے، کم سے کم اسے 10 سال قید ہونی چاہیے۔ یہ جو بل پیش ہوا اس میں بھی یہی چیز ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے ملک میں امن آئے گا بلکہ بہتری ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جس لوگوں نے ہاتھ میں قانون لینا ہے، قانون خود اس کے اوپر گرفت ڈال لے تو زیادہ آسانی نہیں ہے کہ اس ملک میں زیادہ امن آئے گا۔ کہ دیکھیں اگر ہم پہلے بھی 298 قانون موجود ہے، لیکن ہوتا کیا تھا جی کہ ایک بندے نے گستاخی کی جی، وہ جی 10 دن بعد رہا ہو رہا ہے، رہا ہونے کے بعد الٹا وہ اپنے قصے سناتا ہے جا کے، دیکھو میں نے بیڑیاں کاٹی ہیں، دیکھو میں نے جیلیں کاٹی ہیں، کس لیے کاٹی ہے بھائی؟ تم نے تو جیل کاٹی کی، تم کاٹو گے نا تمہیں پتہ چلے گا تم کس طرح کی جیل ہوتی ہے۔ یہ تم آ کے یہ پھر ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا ابھی ایک بے لیبل ہے، قابل ضمانت تھا، اب اسے ناقابل ضمانت کے حوالے سے یہ تھا کہ اس کے اوپر ضمانت بھی نہ دی جائے۔ اور اس طرح کے لوگوں کے خلاف جب سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی تو اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے میں امن آئے گا۔ ہم ہر پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ مذہبی جذبات کو آپ کبھی بھی کسی صورت پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کہتے ہو نا کہ مذہبی جذبات کو کنٹرول کر لیں گے، کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں کے ایمان جڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنی جانوں سے آگے چلے گئے۔ تو پھر اس کے اوپر تمہیں سسٹم چلانے کے لیے، کیونکہ دنیا داری کا سسٹم بھی ہے، ملک کا امن بھی ہے، اس کو بحال رکھنے کے لیے آپ کو سخت قانون سازی کرنی پڑے گی۔ جو بدقسمتی سے ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم پھر اب کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فلاں صدر صاحب جو ہے نا ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، فلاں جو ہے نا وہ وزیر داخلہ صاحب مسلط ہو گئے ہیں، فلاں ڈی سی صاحب ہو گئے ہیں، فلانے ہو گئے ہیں۔ اس لیے میرا شارٹ بات کو اگر مطلب سمجھے نا تو ہمیں اس سسٹم کا کہیں نہ کہیں حصہ بننا پڑے گا کہ کہیں ایک شخص ہمارے اوپر اس طرح نہ آئے کہ وہ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھ کے جو دل کرے لکھتا جائے، پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہو کہ مسجد کا مولوی صاحب اعلان کرے کہ فلاں جگہ پہ اکٹھے ہونا ہے، جمعے کے بعد احتجاج احتجاج کی نوبت کیوں آئے؟ سسٹم کو اتنا رکھیں اپنے پاس، اتنا کنٹرول میں رکھیں کہ آپ مفتی بھی بنیں۔ تربیت اس ادارے سے آپ کو ملے گی۔ اگر میرا ایک بچہ ہے 3 سال کا، اگر مجھے اللہ نے زندگی میں موقع دیا انشاءاللہ تو میں اس کو ضرور حافظ قرآن بناؤں گا۔ تو وہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود کیونکہ دنیا داری کے اسکولوں سے پڑھا ہوں اور اسکولوں یونیورسٹیوں سے یہاں پہنچا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تربیت گاہ ہے نا، اب اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں، جو تربیت گاہ ہے نا وہ مسجد اور مدرسہ سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ لیکن تربیت گاہ ہونے کے بعد جب سسٹم چلانے میں اب آتے ہیں نا اوپر لیول پہ، جب آپ کے ہاتھ میں یہ سسٹم ہوگا، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کے اوپر اپنی گرفت رکھنی ہے کہ کوئی لوگ ہمارے ملکوں کے اسلام کے نام پہ یہ ملک بنے، ہم ان لوگوں کے حوالے کر چکے ہیں نا۔ آج
دیکھ لیں یہ بیریا یونیورسٹی کا حال دیکھ لیں, ایئر یونیورسٹی کا حال دیکھ لیں, جہاں پہ جب داخلہ لینے کے لیے آپ جاتے ہیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ تھوڑا لیکچر وغیرہ بھی کبھی کبھی, میرے پوڈ کاسٹ تھی پچھلے دنوں میں وہاں پہ گیا ہوں. وہ ایک بندہ کسی غیرت مند گھر سے آ بھی گیا نا, تو وہ 5 کہتے ہیں جی یہ 5 لڑکیاں آپ کے ساتھ ہیں, یہ 5 لڑکے, ان کا گروپ ہے, جو کام بھی کریں گے یہ اکٹھا کریں. پہلے دن ہی وہ اس کے ساتھ یہ سسٹم شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم وہ سسٹم بنانے والے کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں 5 آپ بیٹھو. وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے, وہاں پہ آپ لوگوں کو جانا چاہیے. وہ کہتے کہ ٹھیک ہے, تم اگر میرے بس میں اتنا ہے کہ میں تمہارے لیے یونیورسٹی الگ نہیں بنا سکتا, لیکن تمہارے جو یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے غلط, تم اس طرح نہیں کرو گے. تو آج یہ حالات پیدا ہو گئے. اور جو یہ مسٹر والا طبقہ ہے نا, یہ خود برا نہیں. آپ کبھی ان کے ساتھ, آپ کی دوستیاں ہوگی ارد گرد لوگوں کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ کسی کے ساتھ کسی کو 10 منٹ دیں, کسی کو 15 منٹ دیں, آپ اس کے ساتھ بیٹھیں, تھوڑا سے بتائیں کہ بھائی صاحب آپ ایک دن پیدا ہوئے ہو, ایک دن آپ نے مرنا ہے, ٹھیک ہے, اور مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اور بیسک چیزوں کے اوپر نہ صرف اسے آپ کچھ باتیں بتاؤ گے نا, وہ بھی ڈر جائے گا. آپ لوگ بہتر جانتے ہیں نا, ہم تو اس طرح دین کو نہیں بیان کر سکتے, کیونکہ بدقسمتی سے میں نے اس حد تک ہی مدرسے میں یا مسجد کے ساتھ جڑے ہیں جس حد تک وہ ناظرہ پڑھا ہے, یا کبھی تبلیغ والے آئے ہیں تو انہوں نے ساتھ بٹھا لیا ہے, کبھی کوئی دوست آیا ہے تو چلو اجتماع پہ چلتے ہیں, کبھی کسی خاص بندے نے اس طرح جوڑ لیا. تو یہ سسٹم چلانے کے لیے آپ تربیت گاہ مسجد کو بنائیں, مدرسے کو بنائیں, اور اس کے بعد جب عملاً زندگی کا جب اللہ نے آپ کو کسی کو سیاستدان بننے کا موقع دیا, تو سیاستدان شرابی نہیں ہوتے. ہم نے سیاستدان شرابی بنا لی. سیاستدان کبھی یہ نہیں کہیں گے, وہ اب ہم لوگ کہتے ہیں جی وہ سیاستدان بننا ہے جی, وہ تو فلاں یہ کرتے ہیں, یہ والے وہ کرتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ سیٹ اپ غلط ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں جی وہ وکیل سارے جو نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ. یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ نہیں بول رہے, لیکن بات یہ ہے کہ سارے نہیں بول رہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کو لوگوں نے راتوں رات آ کے کہا کہ یہ کیس چھوڑ دو ورنہ تمہاری جان لے لیں گے. اس نے کہا لینی ہے, اور لوگ جانے لی ہیں لوگوں. ایسے لوگ بھی ہیں جو معذور ہو کے پڑے, ان کا تو قصور نہیں. اب پھر ہم کہتے ہیں جی پولیس والا آیا جی وہ رشوت مانگ رہے اپنا. تو ہم نے اس سسٹم کو دیا کیا؟ ہم نے خود بھیجے ہیں نا اس سسٹم میں. اب ہم یہاں سے میرے دوست, اب آپ جاتے ہیں پاکستان سے باہر مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر پکڑ لیتے ہیں جی آپ کدھر جا رہے ہیں, کیا کام ہے آپ کا باہر جانے کا, پیسے دیں, آپ فلاں دیں, پاسپورٹ جا کے بہانے بنا کے مطلب مال ہتھیانے کی کوشش. پٹوار خانے میں جائیں, آپ یہ دنیا کا کیا آپ جائیداد چھوڑ سکتے ہیں اپنی, آپ کا حصہ ہے, بے شک آپ مدرسے کے سے پڑے ہوئے ہیں, آپ کی زمین ہے, چھوڑ سکتے ہیں. اس سسٹم کے لیے آپ کو اس کے پاس جانا پڑے گا. اب بیماری آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا, اگر کوئی بیماری ہو تو جانا پڑے گا نا اس اسپتال میں. اس کو تو ٹھیک بھی تو ہم نہیں کرنا ہے نا. ہم نے کہتا ہے بھائی میں بیمار بھی ہو سکتا ہوں, اس لیے میں اس کے پاس جاؤں گا. اگر کیس بن گیا جیل میں گزارنی آپ کو مجبوراً, کہ آپ کو قانونی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی کو کھڑا کرنا پڑے گا. بھائی میرے لیے میں بے گناہ ہوں, میرے اوپر یہ الزام لگے, میرے ساتھ کھڑے ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ فیصلہ کروائیں گے تو فیصلہ بدقسمتی سے سسٹم میں جج نہیں کرنا. اگر وہ فیصلہ کرنے کا اختیار انسان کے ذاتی بس میں ہوتا یا اس کی قربت رکھنے والوں میں ہوتا, پھر تو بندہ نہ کہتا نا. اس لیے ہم لوگوں نے اس سسٹم کو ایسے بنانا ہے کہ ہم تربیت گاہ مدرسے اور مسجد کو بنائیں,